अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज आपके कमेंट्स आते रहते हैं, तो उस सिलसिले में एक बड़ा अच्छा कमेंट आया कि अपने वीलॉग्स को नंबर करना शुरू कर दें। तो आज से हम इसको नंबर करना भी शुरू कर देते हैं। वीलॉग नंबर के हिसाब से चलेगा, तो अभी आज होपफुली जब ये अपलोड होगा तो ये नंबर्ड होगा, वगरना कल से लाजमी हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपसे दोबारा ये दरख्वास्त करेंगे कि आप को अगर हमारा कंटेंट पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, और आपके सब्सक्राइब करने से हमारी रीच बढ़ेगी। इसी के साथ कल के वीलॉग में की हुई बात के ऊपर एक अपडेट है। कल के वीलॉग में मैंने मौलाना फजल रहमान और उनसे मुतल्लिका, और कल मैंने ये ट्वीट भी किया था कि इनको बड़ा धौंस धांधली के साथ जो शहबाज शरीफ के ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर एहतमाम कायम होने वाले इत्तेहाद में शामिल किया जा रहा है, और उनको ये डराया गया है कि आप शामिल हो जाएं वरना इमरान खान आ जाएगा। तो मौलाना साहब ने इनिशियली तो इसमें रज़ामंदी कर भी दी थी जब हमने ये खबर दी थी, लेकिन उसके बाद अब हमारी खबर के मुताबिक जो असल झगड़ा है मौलाना साहब का, वो ये है कि उन्होंने अपनी शमूलियत के बदले सदारत का ओहदा मांगा था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को सदारत का जो ये लड्डू है ये काफ़ी अरसे से नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दिखाते रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो सदारत वाली ओहदा है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। एक नज़र तो सब लोग जानते हैं मार्केट के अंदर, वो आसिफ जरदारी साहब की है, क्योंकि ये सोचा और ये समझा जा रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो भी चाहेंगे कि वो दोबारा से सदर बन सकें, क्योंकि एक बड़ा महफूज मुकाम होता है सदर बनना। इसके साथ साथ जो अब कुछ रीसेंट इतलात आ रही हैं, और उसमें मुझे कोई बड़ी वज़न भी नज़र इसलिए आता है कि सदारत के लिए एक नया जो है वो शख्स मार्केट में उतरा है, और उस शख्स का नाम है जी नवाज शरीफ। हमारी इतलात ये हैं, और हमारे कबूतर ने भी ये इतला पहुँचाई है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ भी हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश है, और नवाज शरीफ से जुड़े हुए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोगों की भी ये ख्वाहिश है। बल्कि ये वो वाला नया चूरन या लॉलीपॉप है जो नवाज शरीफ को देकर राज़ी किया गया कि वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने दें। क्योंकि जब वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, सॉरी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर नवाज शरीफ को सदर बनाया जा सकता है। इसके ऊपर ये अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सदर बनने का वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है। असम्बलियाँ हो चुकी हैं। जो अभी इस वक्त सदर साहब हैं वो ज़ायदुल मियाद हैं, तो ज़ाहिर बात है नए सदर का इंतखाब होना है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल असम्बलीज़ होता है। तो वो जोड़ तोड़ की इस वक्त जो सियासत है उसके अंदर कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ को सदर बनाया जाए। और नवाज शरीफ साहब भी, चूँकि ये माजी में आसिफ जरदारी का ये मॉडल रहा है कि ये सेफ़ स्पेस है, वहाँ पे आपको तंग भी नहीं किया जाता, आप हुकूमत के अंदर भी रहते हैं, अफवाज के साथ भी आपका राब्ता होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक इम्यूनिटी हासिल होती है, एक अस्थना है, जो अस्थना आपको 5 साल के लिए एक सेफ़ स्पेस देता है। तो ये भी इस वक्त इन द ऑफिंग है। तो आज आपको इतला देनी थी, आने वाले दिनों में देखिए इस पे क्या होता है। अब चलते हैं आज के वीलॉग के ऊपर, और आज के वीलॉग में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस वक्त, और ये बड़ी आज का जो कल से जुड़ा हुआ समझ लीजिए वीलॉग है, कि आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। इस बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि नाज़रीन, आज इंतखाबात को हुए एक हफ़्ता तक ज़ायद ही गुज़र चुका है। 8 तारीख को इंतखाब हुए थे, आज 15 फरवरी है, और इंतखाबात से पहले आपको याद होगा कि जोक दर जोक जो है धड़ाधड़ इमरान खान साहब को 3 केसों में सज़ाएँ सुनाई गई थी। लेकिन इस वक्त एक चीज़ जो काफ़ी लोगों के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, इमरान खान साहब से उनसीयत रखने वाले लोगों को एक बड़ी इस वक्त फ़िक्र लाहक है, जिसका इजहार भी उन्होंने किया है, मुझसे भी किया है, मेरे कमेंट्स में भी करते हैं, पर्सनली भी करते हैं, और वो ये है कि इमरान खान साहब की अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दाखिल नहीं हुई हैं इन मुकदमात को लेकर। ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऑल्दो ठीक है कि हमारे जो लीगल ईगल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के केसेस में जो मुंसलिक थे, ज़्यादातर इलेक्शन लड़ने में मसरूफ़ थे, फिर इलेक्शन के बाद वो, अब ज़ाहिर बात है, वो उनकी जो रिगिंग से मुतल्लिका वो चीज़ें वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हटना चाहिए। एक और जो बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड मैं देख रहा था, जो है जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बात दुरुस्त नहीं है, ना ही वो स्ट्रेटजी दुरुस्त है।
اور وہ بات ہے کہ کل سے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، کل وجاہت نے بھی خبر دی ہے کہ صدارتی استثناء کی بات ہو رہی ہے، اور اس خبر کی بنیاد شاید کھوسہ صاحب کی جانب سے کی جانے والی بات تھی، جس کا کلپ بھی انہوں نے چلایا۔ اس کے بیک گراؤنڈ اور باقی چیزوں میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو صدارتی استثناء ہے، آرٹیکل 45 آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ ایک لامحدود اختیار نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 45 کا استثناء استعمال کرنے کے لیے صدر کو جو وہ ایکٹ کرتا ہے آن دی ریکمنڈیشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، آلدو یہ پریروگیٹو ہے صدر کا، لیکن جو ابھی تک ہمارے پریسیڈنٹس ہیں اس کے مطابق صدر آن اٹس اون نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت کا، اور وفاقی حکومت آلریڈی ایکسپلینڈ ہے ایز پر دا کورٹس ججمنٹس، وہ ہے کابینہ۔ تو وہ ریکمنڈیشن دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ وزارت داخلہ سے چیز انیشیٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ صدارتی استثناء کی بات آتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے کیسز میں دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ استثناء والی بات مناسب نہیں ہے۔ پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز ابھی فائنلٹی کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو صرف ابھی ٹرائل کورٹ میں سزا ہوئی ہے، ابھی ان کے دو رائٹ آف اپیل جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہی صدارتی استثناء کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا فلموں کی طرح کہ جناب وہ ادھر سزا ہوئی تو ادھر استثناء دے دیا گیا۔ لیگلی دس از ناٹ دا کورس۔ تو ایک چیز تو یہ ذہن میں بڑی کلیئر رہنی چاہیے، اس لیے کسی کو بھی اس پہ بات کرتے سے تھوڑا سا یہ ایک لیگل اس کا دیکھ لینا چاہیے۔ دوسری چیز، اور جو سب سے اہم ہے، جو شاید وجاہت کی خبر میں بھی تھی اور وہ درست بھی میں سمجھتا ہوں، کہ عمران خان صاحب نے بھی ایسے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ استثناء کا معاملہ یا جو معافی کا معاملہ ہے وہ تب آتا ہے جب آپ کا جرم ثابت ہو چکا ہو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اور اس کے لیے آپ کی تمام اپیلیں ختم ہو چکی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی جب آتی ہے جب آپ جو کسی حد تک یہ چیز ثابت ہو کہ یہ شخص نے جرم سے زد کیا ہے، جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے اور یہ جاننا بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بنائے جانے والے تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو پریزیڈنشل پارڈن ہے وہ آرٹیکل 45 کا، اس کی ریلیونسی نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ بات ہے بریت کی۔ آپ نے عدالتوں سے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہاں سے عمران خان صاحب کو بری کرانا ہے باعزت۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صدر سے کوئی آپ نے پارڈن لینا ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں اور ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اب اس وقت دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو آج عمران خان کی وجہ سے لیڈر ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، یا پارلیمان جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ اپنی بہت ساری چیزوں میں مصروف ہیں، بہت سارے اینڈز کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ عمران خان کے کیسز اور عمران خان کے جو معاملات ہیں ریاست کے ساتھ، ان سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور کسی صورت بھی کوئی بھی کوتاہی ہے جو عمران خان کے فالورز ہیں وہ کسی صورت بھی وہ برداشت نہیں کریں گے، نہ ہی معاف کریں گے۔ تو لہٰذا اس کا فوکس اپنا جو ہے دوبارہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر آنا بڑا ضروری ہے، اور ان کی اپیلیں بر وقت فائل ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ اس وقت اس بات میں بھی مصروف ہیں کہ کس نے کیا بننا ہے، کس کو کون سا عہدہ ملنا ہے، صوبے میں کیا ہوگا، اوپر کیا ہوگا۔ اور پھر ایک اور نئی چیز چل پڑی ہے کہ اس وقت چونکہ ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے پریس کانفرنسز کر کے جا چکے ہیں، اب وہ واپسی کا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پتہ نہیں کیا کیا داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے سب کو دھیان کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، ابھی اور بہت ساری چیزیں اچھلیں گی، کیونکہ سینٹ کے انتخابات آنے والے ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو، جو عہدوں کی بات ہے یا انتخابات کی بات ہے، ان سے قطع نظر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا فوکس ہونے کی ضرورت ہے، اس کی وہ ہے آپ کو دو فرنٹس کے اوپر۔ دیکھیے، اس وقت جو سب سے پہلے ہے ڈومیسٹک فرنٹ۔ ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر سب سے اول بات ہے اس وقت فوکس آن عمران خانز لیگل کیسز، اور لیگلی کورٹ کی عدالت کے حکم سے عمران خان کو باہر لانا، تاکہ عمران خان لیڈ کر سکے اس ریزسٹنس کو جس کا آغاز عمران خان نے کیا، اور جس کی جو بنیاد ہے وہ عمران خان نے رکھی، اور اس کو آگے ایک منطقی انجام تک بھی عمران خان ہی لے کے جائے گا۔ اس کے لیے پورے پاکستان میں پرامن احتجاج، آج حماد کی طرف سے کال بھی آئی ہے، یہ بڑا بروقت فیصلہ ہے، اور یہ پرامن ہونا چاہیے ہر شہر، ضلع، اس میں تحصیل میں، یو سی میں، پرامن۔ اور یہ جب تک آپ کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا، یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے ان تمام جماعتوں سے اتحاد کرنے کی، ان تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی جو اس وقت اپنے آپ کو الیکشن سے
رگڈ کے الیکشن سے جو ہے متاثر سمجھتے ہیں اور وہ سڑک پہ آنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس میں سب سے آگے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی آنا چاہے، جس طرح آج بات ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی جائے۔ اگر مولانا صاحب الیکشن اور اس نظام کے اوپر آ کے باہر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ساتھ مل کر یہ احتجاج کریں، لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی حکومتی اتحاد نہیں ہے، یہ اتحاد ہے احتجاج کا، ایک نظام کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کی طریقوں کے خلاف۔ تو اس احتجاج میں جو بھی شامل ہونا چاہے ان کو ساتھ لے کے چلیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو فضل الرحمان کی جماعت ہے اس کے ساتھ آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو لٹیگیشن ہے، بیکاز یہ کمبینیشن ہونا ہے لٹیگیشن اور ایجیٹیشن کا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہیں۔ عدالتیں بھی موو نہیں کریں گی، اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت سارے چیف جسٹسز انکلوڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان کرنل صاحب کی قید میں ہیں، ان کی مٹھی میں ہیں، ہل نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ نے سڑک کے اوپر وہ ایک ریزسٹنس دکھانی ہے کہ یہ مجبور ہوں آپ کو انصاف دینے کے لیے، کیونکہ اب آپ کو انصاف چھیننا پڑے گا، آپ کو انصاف ملے گا نہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر، جو میں نے آج آپ سے مین بات کرنی تھی۔ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ایک چیز میں یہ بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کو ایبسولوٹ کلیئرٹی آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر پچھلے 2 سالوں میں عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی بریک تھرو نہیں ملا۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا اور جو لابنگ ہے امریکہ میں ہمارے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی قیادت میں کی گئی۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے منصوبہ سازی کی، اور پاکستان کے جو دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں یا دوست ہیں، چاہے اس میں عرب ممالک ہیں یا ویسٹ میں امریکہ آن ٹاپ ہے، پھر یو کے ہے، وہاں پہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف بہت زیادہ لابنگ کی ہمارے آرمی چیف اس وقت کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جس کی وجہ سے ویسٹ کا جو رویہ تھا وہ عمران خان سے بڑا ڈسٹنس ہو گیا۔ ان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ عمران خان کوئی اینٹی ویسٹ، اینٹی امریکہ اس قسم کا شخص ہے، وہ رشیا کی گود میں جا کے بیٹھنے والا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دیکھیے، اور اس کو پھر تقویت کہاں سے ملی؟ کیونکہ عمران خان کا ایک اصولی جو موقف تھا کہ پاکستان کا جو فورن پالیسی ہے وہ فورن پالیسی پاکستان فرسٹ کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اور وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے حساب سے ہوگی۔ ہم ضرور امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں، فضائی اڈے نہیں دیں گے جنگی جہازوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ریجنل سٹیبلٹی کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کے خلاف ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ٹرانسلیٹ کر لینا کہ عمران خان اینٹی امریکہ یا اینٹی ویسٹ ہے، یہ وہ فائن لائن ہے جس کو جنرل باجوہ کی گئی لابنگ کی وجہ سے مدھم کر دیا گیا، اور امریکہ میں ایک گروہ وہاں کے فیصلہ سازوں کے اندر انتہائی اینٹی عمران خان ہو گیا۔ اب اس میں ایک بریک تھرو ہو گیا ہے۔ اس میں بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اور پچھلے جو 2 سال ہیں اس میں پی ڈی ایم کی پرفارمنس اور بڑی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے، اور اب سب سے بڑا الیکشن میں ریگنگ ہونے، اور ریگنگ کے باوجود پاکستان کی عوام کا عمران خان کے حق میں بولنا، اور اتنا اوور ویلمنگلی جو بولنا ہے، اس نے ویسٹ کو اپنا ریویو چینج کر دیا ہے۔ وہ جو لابنگ جو کچھ ڈالر دے کے کی گئی تھی، وہ لابنگ ایک طرف رہ گئی ہے، اور اب حقیقت جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے۔ آج ویسٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ آج بھی ایک بڑے اخبار کے اندر اوپر شہباز شریف کی تصویر ہے، نیچے مینڈیٹ تھیوز لکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ فائنینشیل ٹائمز، اکانومسٹ، ٹائمز، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، بی بی سی، یہ تمام انٹرنیشنل اخبار جو بظاہر مین سٹریم اخبار بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی اسپیشلی جو اوورسیز انٹرنیشنل فارن پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا بڑا ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وہ جب یہ چھاپ رہے ہیں روز کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان میں الیکشن رگ ہوئے ہیں، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام اوور ویلمنگلی عمران خان کے حق میں بولی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، کیونکہ اب ویسٹ یہ سننے کو تیار ہے، انگیج کرنے کو تیار ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، اور آپ نے وہ ایک کرنل صاحب کا بیٹا ہے جس کا فیصل فرید فواد چودھری کے بھائی نے نام رکھا ہے، متی اللہ جان، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی تسی تو امریکن ہوئے، کہنے سے ان پہ آپ نے توجہ نہیں دینی ہے۔ ہم کبھی بھی اینٹی ویسٹ، اینٹی امریکہ نہیں تھے۔ ہمارا امریکہ سے ہمیشہ ایک مطالبہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو تعلقات ہیں
وہ جس طرح دو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں برابری کی بنیاد پر، جس میں ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے، آپ اپنا انٹرسٹ واچ کریں، ہم آپ کے انٹرسٹ کا احترام کریں گے، آپ ہمارے انٹرسٹ کا احترام کریں، تو پھر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر چل سکتے ہیں۔ اور جو بھی لیڈر جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی، وہ جب بات کرے گا کسی بیرون ممالک کی طاقتوں سے، تو وہ یہ بات باور کرا سکے گا کہ میری عوام کا مجھ سے یہ مطالبہ ہے کہ میں پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کروں، لہٰذا آپ کے ساتھ ایسی کسی پالیسی کا حصہ نہیں بن سکتا جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہ ہو۔ یہ چیز اب باور کرانے کا موقع آ گیا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف، اسپیشلی جو ہمارے انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹرز ہیں، ان کی یہ ہے، اور یہ ہونی چاہیے، کہ آپ نے انگیج کرنا ہے پروگریسولی اینڈ پازیٹیولی ود دی جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو لوگ اپنی آواز یا کوئی ان کا حصہ رکھتے ہیں یہاں کے پالیسی سرکلز میں۔ وہ لکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ایم پیز اور سینیٹرز بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے، ایون یورپ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومتی عمائدین بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی انگیج بحیثیت اوورسیز پاکستانی اس وقت بڑی پازیٹیولی ریکوائر ہے۔ آپ کو کوئی ایمبیسیوں کے باہر اس وقت دھرنا نہیں دینا، کوئی ادھر جا کے احتجاج نہیں کرنا، آپ کو لکھ کے انگیج کرنا ہے اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ۔ ان سے آپ نے دو تین باتیں کرنی ہیں کہ آپ نے جناب، اگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہے، تو پاکستان میں اس وقت جمہوریت کا قتل ہوا ہے، قتل ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ لوگ شامل ہیں اور یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اگر بلیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے فیئر اینڈ فری الیکشن ضروری ہیں، تو پاکستان میں الیکشن چوری کیے گئے ہیں، یہ اس کے شواہد ہیں۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، تو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر اس وقت ہماری ریاست کے بدترین جبر کا شکار ہے، اور جسٹس کے نظام کے اوپر اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے کیسز میں اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، 3 دن کے اندر اس کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اس کا رائٹ ٹو ڈیفینس ختم کر دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ لائنز ہیں جس کے اوپر اس وقت آپ کو بحیثیت پارٹی اور بحیثیت انڈیویجولز، یہ انڈیویجول بڑا ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ انڈیویجول اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ پارٹی کے طور پہ کسی ساتھ انگیج کرتے ہیں، تو سننے والا یا اگلا جو ریسیپینٹ ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ آپ ایک پارٹی لائن ہی پرسو کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک فرد کی حیثیت سے، ایک انفرادی حیثیت سے انگیج کرتے ہیں، تو آپ ایک کنسرنڈ سٹیزن لیے جاتے ہیں، تصور کیے جاتے ہیں، اور جس حلقے کے آپ ووٹر ہوتے ہیں، وہاں کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ برطانیہ میں جو نظام ہے آپ سمجھتے ہیں، یہاں پہ ہر ایم پی جو ہے اس کی ایک سرجری بھی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، جو اس کو سرجری کہتے ہیں یہاں کی ٹرم میں، وہ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے ملتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کرائیں، آپ اس کو جا کے ملیں، اس کو پاکستان کے حالات بتائیں، پاکستان میں الیکشن کے اندر ہونے والی ریگنگ بتائیں، اور اس کا انٹرسٹ اس لیے ہے کہ ڈیفڈ کا سب سے بڑا جو ایڈ ریسیپینٹ ہے، جو آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں میں سے کٹ کے جاتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور اگر برطانیہ پاکستان میں ایسے نظام کے ساتھ چلے گا، ایسی حکومت کے ساتھ چلے گا جنہوں نے جمہوریت کا قتل کیا ہے، جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کا قتل کیا ہے، تو یہ آپ کا ایک ایشو آف کنسرن ہے۔ ایز اے ٹیکس پیئر اور سٹیزن اور ریزیڈنٹ آف برطانیہ، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کا ایم پی آپ کی بات کو لے کر پارلیمان میں جائے گا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے پالیسی سرکل میں فرق پڑتا ہے۔ یہ وہ ہے دس از اے سٹیزن لابنگ۔ یہ کوئی آپ نے ایکس سی آئی اے اسٹیشن چیف ہائر کر کے کسی کے خلاف لابنگ نہیں کرنی، آپ نے یہ شہری کے طور پر یہ لابنگ کرنی ہے، اور یہ سب سے اسٹرانگ لابنگ ہوتی ہے۔ چٹھیاں لکھیے، اپنے فورن منسٹر کو چٹھی لکھیں، اپنے ایم پی کو چٹھی لکھیں، اور یہ آواز ریز کریں، اپنے اخبارات کو چٹھیاں لکھیں۔ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کی اسپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس وقت سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جو تحریک انصاف کی جانب سے جو اوورسیز چیپٹر کے لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز کو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے طور پر کریں، لیکن بحیثیت فرد کے، انڈیویجولز کے، یہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج جہاں پاکستان جس جگہ کھڑا ہے، اس میں بہت بڑا جو قصور ہے اور جو رول ہے یا کردار ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جو فوج ہے، یا جس کو میں کبھی کمپنی سرکار بھی کہتا ہوں۔ اب یہ کمپنی سرکار پاکستان میں ہسٹری میں پہلی دفعہ اس حد تک اس لیے پٹ چکی ہے کہ اس نے ماضی میں 2 سالوں میں وہ غلطیاں کی ہیں اور تواتر کے ساتھ کی ہیں، اور اس کو 3 موقع ملے ہیں کم از کم
جہاں پہ اس نے بارہا اپنے آپ کو فیل کیا ہے اور آج اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ اٹ ہیز بیکم موسٹ ان پاپولر، کہ کوئی بھی سیاستدان اس وقت اگر اس کے ساتھ جڑتا ہے، فضل الرحمان جیسا بندہ آپ کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہے، آپ کا برانڈ اتنا پٹ چکا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کے پاس 3 موقع آئے، آپ اس چیز کو درست کر سکتے تھے، اور ماضی میں بھی آپ نے جب بھی عوام کا سکرو تھوڑا سا دبایا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اس میں ریورسل جب ڈالا ہے تو چیزیں بہتر ہوئی آپ کے لیے، اور آپ نظام کو چلاتے رہے۔ اب آپ نے یہ کیا کہ 3 موقع ایسے آئے جس میں آپ نے اپنے آپ کو فردر جو ہے میں سمجھتا ہوں خراب کر لیا۔ پہلا موقع آپ کے پاس آیا جب جنرل باجوہ جناب ان کی رخصتی ہوئی بطور چیف آف آرمی سٹاف کے، اور نئے چیف صاحب آ گئے۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ جنرل باجوہ کا 6 سال کا جو ان کا بنایا ہوا گن تھا، جس کو باجوہ ڈاکٹرائن بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی پوٹلی اٹھا کے ان کے سر پر رکھتے اور ان کو واپس بھیجتے، اور اس کے بعد آپ جو نیا نظام آیا تھا وہ اپنا اس چیز سے ڈسٹنس کرتا، اس پالیسی سے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس پالیسی سے ڈسٹنس نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو بڑا مزید طاقت کے ساتھ جو ہے اس کو بڑھایا گیا، اس کا پرچار کیا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ نے گوا دیا اور آپ پھر پارٹی بن گئے، تو پھر لوگوں کا آپ کے خلاف ایک وہ غم و غصہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ دوسرا موقع آپ کے پاس تب آیا جب پنجاب میں الیکشن ہونے کا سپریم کورٹ کی جانب سے ایک واضح طور پر فیصلہ آیا، ایک لیگل، کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل ایک رائٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ الیکشن ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی اسمبلی کی قربانی دی۔ آپ نے پھر انٹروین کیا، آپ نے پھر اس سچویشن کو مینج کیا، الیکشن نہیں ہونے دیے، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی، بلکہ اس کے بعد آپ نے پاکستان کے عوام کے اوپر، اسپیشلی پنجاب کے عوام کے اوپر آپ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور پھر وہ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں آپ نے وہ ظلم کیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو نہیں ملتا۔ یہ دوسرا موقع تھا جو آپ نے گوا دیا اور آپ پھر پارٹی بن گئے۔ پھر تیسرا موقع، سب ظلم ستم سہنے کے باوجود، آئی تھنک عوام کوڈ ہیو مووڈ آن، جب آپ نے 2024 کے الیکشن کا انعقاد کرایا۔ لیکن 2024 کے فروری کے الیکشن کا انعقاد جس طرح سے ہوا، اس سے پہلے کی جو ریگنگ ہوئی، اس الیکشن کے دوران عوام نکلی، انہوں نے بڑا کھل کے جناب ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا، ایک شخص کو مینڈیٹ دیا، آپ نے پھر وہ مینڈیٹ چوری کر لیا۔ جب آپ نے وہ مینڈیٹ چوری کیا، اس کے بعد آپ نے یہ تیسرا موقع بھی گوا دیا، اور اب آپ اس گھڑے کھائی میں جا کے یا کنویں میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو غلط پالیسیوں کا تسلسل ہے، یہ آپ کو آج ایک ایسے مقام پہ لے آیا ہے کہ آپ کا برانڈ انتہائی ان پاپولر ہو چکا ہے، اور کوئی سیاستدان انلیس رینٹل وہ شہباز شریف جیسا ایک کمپلائنٹ انسان ہو جو اپنے ساتھ آپ کا بھی ستیہ ناش کرائے گا، ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ مواقع تھے جو آپ نے ضائع کیے، اور جس کی وجہ سے آج ویسٹ بھی آپ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آج امریکہ بھی آج اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے، اس کے اخبار، اس کے مین سٹریم اخبار چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، آپ نے جمہوریت کا قتل کیا ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے، کمپنی سرکار ہے، وہ ایک ایسی لائبلٹی بن چکی ہے جس کو نہ ہی ڈومیسٹیکلی کوئی اٹھانے کو تیار ہے، اور نہ ہی انٹرنیشنلی کوئی اس کا پارٹنر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ اب آپ زور زبردستی سے شاید حکومت تو بنا لیں گے، لیکن یہ آج گئی یا کل اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کے بارے میں پوری دنیا تصویر چھاپ کے لکھ رہی ہے کہ مینڈیٹ چور ہے، وہ کیا دنیا میں جا کے آپ کے لیے کوئی راہ ہموار کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ فیوچرسٹک نہیں ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آخری کوشش کر لیجئے، عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں، لیٹ دا تھنگز ٹو بی ایز دے آر، جس طرح سے ان کا ہونا چاہیے، تو پھر شاید کوئی، میں سمجھتا ہوں، جاں خلاصی ہو سکے، ورنہ اٹ از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر، اور اللہ آپ کے اوپر اور ہمارے سب کے حالات کے اوپر رحم کرے، کیونکہ اس سے زیادہ مجھے بلیک سچویشن نظر نہیں آتی۔ لیکن واپس ہی آتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر، ان سے انسیت رکھنے والے لوگوں کے اوپر، کہ جی آپ کو جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایک روڈ میپ دیا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ہوپ کرتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان لائنز کے اوپر فوکس کریں گے تو یہ جدوجہد فروٹفل ثابت ہو سکے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔